Assalamu alaikum dear viewers and welcome to my YouTube channel. I hope I find you in good mood and a happy mood. In today's video, I shall discuss in detail about mythology, Trojan War and god and goddesses, and especially today I will share some basic information about who was Ulysses and the background and the basic reason of Trojan War. So I need you to kindly watch video till end. This is very special video about ancient Greek mythology. तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मिथ का मतलब है यो मलाई कहानियाँ, यानी वो कहानियाँ जैसा कि माजी के अंदर लोगों ने मुख्तलिफ देवी और देवताओं को पूजना शुरू किया, जिस चीज़ से वो डरे उसकी परस्तिश शुरू कर दी। बेसिकली एंशिएंट ग्रीक और रोमन्स जो थे उन्हें तख्लीक़ कायनात का कोई इल्म न था, और जो फितरी अनासर उन्होंने देखे उनके बारे में मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ रच ली और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मज़ीद टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू में myths were created in a large part of explain things that the ancient Greek did not understand. That is, where did the world come from? Who created first being? तो जैसा कि स्टेटमेंट से पता चलता है कि कदीम यूनानी जो थे वो ये नहीं समझते थे कि वो कहाँ से आए हैं, किसने उनको तख्लीक किया है। तो उन्होंने फिर क्या किया, मुख्तलिफ़ चीज़ों के देवी और देवता बना लिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल वर्डिंग में मैं कह रहा हूँ। अब मिथ ऑफ ग्रीस एंड मिथ ऑफ रोम ये क्या थी, सेम गॉड एंड गॉडेसेस थे, जस्ट नेम डिफरेंस थे। और ये दोनों जो थी कोई इतनी शुरू में पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ तो थी नहीं, तो इस तरह उनकी जितनी भी ये मिथ्स थी, देवी और देवताओं की कहानियाँ थी, ये तकरीबन ज़ुबानी कलामी, ठीक है जी, मुंतकिल हुई, ओरली ट्रांसफ़र हुई आने वाली नस्लों में। तो इस तरह ये एक विरसा जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होता रहा। देवी और देवताओं के बारे में जो इल्म है, इस तरह ये नस्ल दर नस्ल ज़ुबानी कलामी ओरली ट्रांसफ़र होता रहा। अब मिथ और लेजेंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि मिथ कहा जाता है मनगढ़ंत किस्से कहानियों को, और लेजेंड किसी बहादुरी, ठीक है जी, लेजेंड एक ऐसी कहानी को, बहादुरी की विल पर मबनी एक ऐसी कहानी को कहा जाता है जिसे हर कोई जानता हो। ट्रू स्टोरीज, अब लेजेंड क्या है, एक हकीकी कहानी दैट आर एग्जैजरेटेड फ्रीक्वेंटली डील विद हीरोज़, जिसको बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जंग ट्रोजन की बात हो रही है। अब ये वार रियल इवेंट थी, लेकिन इसकी कहानी जो है वो साबित न हो सकी। तो हम कह सकते हैं कि ये कदीम यूनानी देवमालाई या एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी की का एक किस्सा है, एक कहानी है। चूँकि आज हमारा टॉपिक यही है ट्रोजन वॉर और इसके बिहाइंड जो रीज़न्स थे, ठीक है। ट्रोजन वॉर इलियड के अंदर होमर कौन थे, जो कदीम यूनानी मुसन्नफ़ थे। उन्होंने एक कदीम उस ज़माने में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से भी पहले, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम लिखी थी जिसको एपिक कहा गया। तो होमर को जो है वो इब्तदा के यानी कि स्टोरी टेलर्स कहा जाता है। होमर, विर्जिल, ये वो इब्तदा के कदीम एपिक राइटर्स थे, ठीक है, जिन्होंने रज़मिया शायरी लिखी और मशहूर ज़माना इलियड लिखी। इलियड के अंदर ही हमें ये वॉर मिलती है जिसे ट्रोजन वॉर कहती है। ट्रोजन के बारे में मज़ीद आगे डिफ़ाइन करूँगा मैं। मिथ क्या है, मिथ ज़रूरी नहीं है कि वो दुरुस्त हो, ठीक है जी। मिथ क्या है, नॉट नेसेसरीली ट्रू। क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, ऑफन टाइम इन्वॉल्व्स अ सुपर नेचुरल बीइंग। सो इट इज़ क्रिएटेड जस्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस एंड ऑफन टाइम इन्वॉल्व्स अ सुपर नेचुरल बीइंग। के टाइम में इसको सुपर नेचुरल बीइंग के तौर पे पेश किया गया होता है। तो इसके बारे में
تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو قدیم مصر وادی تھے ان کی اپنی مت تھی، اور قدیم جو یونانی تھے ان کی اپنی میتھولوجی تھی۔ ان کے مطابق گاڈس کے 3 جنریشنز تھی۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اندھیرا تھا، اور اندھیرے کو انہوں نے گاڈ آف ڈارکنیس کے ساتھ تعبیر کیا۔ تو گاڈ آف ڈارکنیس جو ہے اس کو کھیوس کہتے ہیں۔ اس نے آگے شادی کی گیا سے، یعنی زمین دیوی، اور ان کے ہاں 110 اولاد ہوئی، 112 اولادیں ہوئیں، جن کو ٹائٹنز کہا گیا۔ اب گاڈس کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے: پریموڈیل گاڈ، اس کے بعد ٹائٹنز ہیں، اور پھر اولمپینس ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کلیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے وہ ہے گریک میتھولوجی کیا ہوتی ہے، ٹروجن وار کیا ہے، اور یولیسس کیا ہے۔ خاص طور پہ جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس ویڈیو میں بہت سی انفارمیشن ہے۔ تو متھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، من گڑت بھی ہو سکتی ہے، اور انسانوں کو ارد گرد کی دنیا سمجھنے کے لیے اسے تخلیق کیا گیا۔ اب وہ ریزنز کہ متھ کیوں ان لوگوں نے سمجھا کہ ضروری ہے۔ ایکسپلین نیچرل فینومینا، جتنے بھی حقیقی یا قدرتی مظہر تھے، مثال کے طور پہ آسمان میں جب بجلی چمکتی تھی تو انہیں نہیں تھا پتہ کہ یہ کیا ہے، تو وہ اس کو منسوب کر لیتے تھے کہ یہ زیوس دیوتا ہے، یعنی ٹائٹنز کا جو چیف ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہوا چلتی تھی تو کہتے تھے یہ ہوا کے دیوتا کا کمال ہے۔ جب سورج عروج پہ آتا تو کہتے یہ اپولو ہے، اپولو کی کرنیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اسی طرح سمندر کے اندر اگر طغیانی آتی تو وہ کہتے کہ یہ پوسائیڈن ہے۔ کنٹرول نیچرل فورسز، سیکریفائس، پریئر، آفرنگ اینڈ ریچولز، تو کیا ہوتا تھا، وہ ایسی نیچرل فورسز کو، جس طرح طوفان ہو گیا، سیلاب ہو گیا، سمندر، آگ، پانی، ان چیزوں کے سامنے وہ ان کے مندر بناتے تھے، وہاں پر قربانیاں دیتے تھے، وہاں پر دعائیں مانگتے تھے اور تقاریب مناتے تھے۔ بائنڈ پیپل ٹوگیدر، کامن بلیف، تو اس سے کیا ہوتا تھا، لوگوں کا ایک جیسا یقین ہوتا تھا، ایک جیسا ایمان ہوتا تھا، تو لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے بھی لوگ مت کو فالو کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے ریکارڈ ہسٹوریکل ایونٹس، کہ اس میں جتنی بھی تاریخی واقعات ہیں ان کو جوڑا جاتا تھا، ان کو لکھا جاتا تھا۔ جیوگرافیکل لیسن ہے اس میں، سیٹ ایگزامپل فار پیپل بیہیویئر، جسٹیفائی سوشل سٹرکچر اور کنٹرول پیپل، یعنی متھ کے ذریعے ہی انسان جو ہے ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا، خاص طور پہ مختلف دیوی اور دیوتاؤں کا ڈر دے کر۔ اب اگر ایک کویسچن ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ دیوی اور دیوتا کیوں جو ہیں لوگوں نے خیالی طور پہ انہیں تخلیق کر لیا۔ گریکس اینڈ رومنس میڈ دیئر گاڈ ان دیئر اون امیجز، یہ تو عیسائیوں کا بھی ایک ماننا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل میں تخلیق کیا، ہندو بھی یہی کہتے ہیں۔ تو قدیم جو رومنس تھے ان کا بھی یہی بیلیو تھا کہ انسان جو ہے، خدا کو انہوں نے انسان کی شکل میں یعنی بنایا۔ They were also feared, they were also immortal and could change form، یعنی کہ خدا جو ہیں، دیوتا جو ہیں، وہ بھی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ They were immortal and could change form، وہ لافانی ہوتے ہیں، یہ ان کا ماننا تھا۔ اور قدیم جو مصر وادی تھے وہ کہتے تھے کہ دیوتا جو ہوتے ہیں ان کی رگوں کے اندر خون نہیں بلکہ سونا دوڑتا ہے، اس لیے وہ امورٹیلٹی کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے لیے سونا بھی ساتھ دفناتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ دے ایٹ نیکٹر، ڈرنک دیٹ از ایمبورسیا اینڈ لیوڈ آن ماؤنٹ اولمپس۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ نیکٹر کھاتے ہیں اور ایمبورسیا پیتے ہیں، اور ماؤنٹ اولمپس یہ بہت بڑے پہاڑ ہیں یونان کے اندر، جن کے چھت یا جن کے سرے جو ہیں وہ بادلوں میں گرے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ گاڈ اینڈ گاڈیسز جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک کویسچن ہم پوچھ سکتے ہیں بینگ دا اسٹوڈنٹ آف لٹریچر کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان دیوی اور دیوتاؤں کو پڑھنے کی۔ تو ڈیئر ہمارا جتنا بھی یہ انگلش کا لٹریچر ہے، all the literature that we study, we find many allusions and many examples and quotations from the Greek
میتھولوجی، تو ہمیں بہت سارے گریک گاڈز اور گاڈسز کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. فرام دا لائٹننگ آف تھیفٹ ٹو شیکسپیئر آرٹ از فل ود میتھولوجیکل اسٹوریز ایز سبجیکٹ. فرام ٹیلی ویژن ٹو دا لیٹسٹ سائنس فکشن موویز فرام ایٹلس ٹائرس ٹو سپر مین. اگر ہم جتنی بھی آج کل کی موویز دیکھ لیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی میتھولوجیکل کیریکٹر اس کے اندر ملتا ہے. ابھی جو لیٹسٹ آئی ہے مووی دا ونڈر وومین، اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہے ایک ایسی دنیا سے آتی ہے جو متھ کی دنیا ہوتی، وہاں سے وہ انسانوں کی دنیا میں آتی ہے اور وہ ایک ڈیمی گاڈس ہوتی ہے، اور دیکھ لیں اس کے پاس کتنی پاورز ہوتی ہیں. تو ماڈرن دور کے اندر بھی ہم اس میتھولوجی کو فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایک اپنا بھی بیلیو ہے، اپنا بھی ماننا ہے کہ امیجنیٹیولی ان لوگوں کا کہ یہ بڑے دیو قامت اور بہادر ہوتے تھے، اور بے شمار چیزیں ان کے ناموں سے منسوب ہیں. ایون کہ یو ایس اے اپنے جتنے بھی پروگرام خلا کے اندر بیچتا ہے تو وہ انہی دیوی اور دیوتاؤں کے نام خاص طور پہ ان میزائلوں کے لیے، راکٹس کے لیے منسوب کرتا ہے، جیسا کہ زیوس 1، زیوس 2، ٹھیک ہے، سائرس 1، ایسے بے شمار خلائی مشن کے نام اس نے ان دیوی اور دیوتاؤں کے ساتھ منسوب کیا. اس کے علاوہ 1912 میں ڈوبنے والا جہاز ٹائٹینک بھی ٹائٹن سے منسوب ہے. تو ہم اپنی آج کل کی لائف کے اندر بھی ان گاڈ اور گاڈسز کے نیم جو ہیں انہیں فالو کرتے ہیں. یہ تو تھا ایک شروع کا تھوڑا سا ایک کنسیپٹ کہ گاڈ اینڈ گاڈسز کیا ہوتے ہیں، دیوی اور دیوتائیں یا دیوی اور دیوتا کیا ہوتے ہیں، ان کی اوریجن کیا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ 3 جنریشن کے گاڈ تھے، ایک پریموڈیل گاڈ، اس کے بعد ٹائٹنز، اور اس کے بعد اولمپینز. اور بے شمار شاعروں نے بھی جو ہے ان پہ لکھا، ان گاڈ اینڈ گاڈسز کے بارے میں. اب ہم آتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایلیٹ. اب ایلیٹ کیا ہے؟ یہ ہومر نے لکھی تھی. ہومر جو تھے وہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سب سے پہلے جو تھے وہ سٹوری ٹیلر تھے یا ایڈونچرز جو تھے اس زمانے کے. ہی سیڈ ٹو بی دا فرسٹ ٹیلر آف ایڈونچرز آف آل ٹائم. تو ہومر اور ورجل، اس کو آپ نے سیکنڈ ایئر کے اندر بھی اس ناول کے اندر گڈ بائی مسٹر چپس مل، اگر آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہومر اور ورجل جو تھے وہ اس کے فیورٹ تھے، اور انسپیکٹر فرینچ اور ڈاکٹر تھورن ڈائکس کو بھی وہ پڑھا کرتا تھا. تو ہومر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹیلر آف دی ایڈونچرز آف آل ٹائم. تو اس نے اپنی یہ اس زمانے کی جو ایپک تھی جس کا نام تھا ایلیٹ، یہ لکھی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کے بارے میں یہ بھی ماننا ہے کہ وہ بلائنڈ پروفٹ تھا who dates of birth is around 800 before Christ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 800 سال پہلے کی بات ہے، یعنی بیفور کرائسٹ میں انہوں نے لکھی تھی یہ ایپک. اچھا، ایپک کے بارے میں یہ ہے کہ ایپک کہا جاتا ہے ایک لانگ نریٹیو پوئٹری کو، لانگ نریٹیو سٹوری ان دا فارم آف پوئٹری. تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں لانگ سٹوریز، پلیز وغیرہ بھی جو ہوتے تھے وہ پوئٹری میں ہی لکھے جاتے تھے. تو ہومر کا یہ اس زمانے کا سب سے بیسٹ جو ہے ایپک ہے جس کا نام ہے ایلیٹ، اور اسی کے اندر ٹروجن وار کا تذکرہ بھی ہے، اور یہ ٹوٹل ٹروجن وار پہ ہے. اب ٹروجن وار کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کی بیس جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ٹروجن وار جو ہے یہ بیسیکلی ہوئی تھی گریس اور ٹرائے کے درمیان. ٹھیک ہے جی. یہ گریس اور ٹرائے کے درمیان ہوئی تھی، یونان اور ٹرائے کے درمیان. تو اس کی بیسک ریزن کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ماؤنٹ اولمپس پہ، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ زیوس جو کہ ٹائٹنز کا ہیڈ ہے یا ٹائٹنز کا بڑا ہے، تو وہاں پر ایک شادی کی تقریب چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ شادی کس کی ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے سی گاڈس کی. کس کے ساتھ؟ کنگ پیلیس کے ساتھ. تو یہاں پر وہ سارے دیوی اور دیوتاؤں کو بلاتا ہے، لیکن ایرس جو کہ گاڈس آف وار ہے وہ اسے نہیں بلاتا. ٹھیک ہے جی. میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایرس گاڈس آف ڈسکارڈ، ڈسکارڈ میں نفرت اور جنگ کی یہ دیوی تھی. تو یہ
بیسیکلی رسپانسیبل تھی ٹروجن وار کی. ٹھیک ہے جی, ٹروجن وار کی یہ بیسک رسپانسیبل تھی, اور اس نے جو ہے اس کو جب اس شادی پہ نہیں بلایا گیا تو یہ بہت خفا ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے وہاں پر ایک ایپل جو ہے اب وہاں پر اس شادی کی تقریب میں جو کہ سی گاڈس اور کنگ پیلس کے درمیان ہو رہی تھی, تو وہاں پر اس نے ایک سونے کا سیب پھینکا جس پر لکھا ہوا تھا ٹو دا فیئرسٹ, یعنی سب سے خوبصورت دیوی یا دیوتا کے لیے, اس بینکٹ ہال کے اندر. ٹھیک ہے جی, گولڈن ایپل اس نے پھینک دیا. اب ایرس کیا ہے, گاڈس آف وار. تو یہاں پر اور بھی دیویاں موجود تھیں جس طرح ایفروڈائٹی, ہیرا اور ایتھینا. تو اب کیا ہوا نیکسٹ کہ ان گاڈس نے, اب دا فیئرسٹ سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, تو یہاں پر ایفروڈائٹی جو کہ محبت اور خوبصورتی کی دیوی ہے, گاڈس آف لو اینڈ بیوٹی, اور اس کے بعد ہیرا ہے زیوس وائف, اینڈ ایتھینا گاڈس آف وزڈم, نالج اینڈ اسکل ان بیٹل. تو ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. ایفروڈائٹی گاڈس آف لو اینڈ بیوٹی, ہیرا زیوس وائف ہے, اور ایتھینا گاڈ آف وزڈم بھی ہے. اور اگر ہم گریک جو کنٹری ہے اس کے دارالخلافے کو دیکھیں تو اس کا نام بھی اس دیوی سے ہی جو ہے ماخوذ ہے. دیٹ از دا نیم ایتھن, دیٹ از دا کیپٹل آف گریس. آل وانٹیڈ دا ایپل. تو ان تینوں دیویوں نے کہا کہ یہ میں خوبصورت ہوں, میرے لیے ہے, میرے لیے ہے, میرے لیے ہے. تو ان کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا. تو اسی اثنا میں کیا ہوا, زیوس would not choose, he did not want the goddess angry with him. اگر زیوس ان میں سے کسی ایک کے لیے چوز کر دیتا تو ڈیفینیٹلی اب کیا ہوتی, وہ اس کے ساتھ خفا ہو جاتی. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا یہاں سے دور ٹرائے میں وہاں پر ایک شہزادہ ہے پیرس. ٹھیک ہے جی, ماؤنٹ لیڈیا پہ ہے, پرائم فرسٹ کا بیٹا. اب پرائم جو تھا وہ بادشاہ تھا ٹرائے کا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ فیصلے کروانے میں بڑا ماہر ہے. تم اس طرح کرو, تم اپنا یہ سیب لے کر پیرس کے پاس چلی جاؤ ماؤنٹ لیڈیا پہ, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کروا دے گا. پیرس واز آسک دا سن آف پرائم ٹو میک دا ڈیسیجن. اوکے جی, پرائم جو تھا وہ ٹرائی کا بادشاہ تھا. تو وہاں پر جو ہے وہ یہ سیب لے کر گئیں تینوں دیویاں. ٹھیک ہے, اور ڈیسیجن کے لیے تینوں دیویوں نے مخصوص آفرز بھی کی کہ یہ سیب مجھے دے دیا جائے. ہر دیوی نے مختلف قسم کی آفر کی. اب ہیرا نے کیا آفر کی, ہیرا نے کہا کہ اگر وہ اسے یہ سیب دے دے اور سب سے خوبصورت ہونے کا ٹائٹل دے دے تو وہ کیا کرے گی, اسے ایشیا اور یورپ کا بادشاہ بنا دے گی, رولر بنا دے گی. یہ ہیرا کی آفر تھی. ایتھینا نے اس کو آفر کی اگر وہ اسے وہ سیب دے دے تو وہ کیا ہوگا, تو وہ اسے, اب وہ جنگ کے اندر جو فوج تھی اس کی اسٹریٹجیز کی بھی وہ گاڈس تھی, تو وہ اسے آفر کرتی ہے ٹو لیڈ ٹرائی ان اے وکٹری اوور دا اسپارٹنس, کہ ٹرائی جو ہے, جو تمہاری اپنی فوج ہے, میں تمہیں ایسے جنگی اور ایسے وار اسٹریٹجیز بتاؤں گی, حکمت عملیاں, کہ تم اپنی ٹرائی کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ اسپارٹنس پر, اسپارٹن سے مراد گریس جو ہے, ان پر قبضہ کر لو گے. ٹھیک ہے, تمہیں ایک بہادر فوج نصیب ہوگی. تو اسے ایک اچھی فوج کی آفر کی ایتھینا نے. اب تیسری جو گاڈس ہے وہ ہے ایفروڈائٹ. ایفروڈائٹ نے اسے آفر کی کہ وہ دنیا کی سب سے جو خوبصورت خاتون ہے اسے اس کی محبت میں مبتلا کر دے گی. تو ہمیں پتہ ہے دیٹ واٹ اے ینگ مین نیڈ ہیئر, سو دی offer of Aphrodite was attractive for Paris, so that he decided to accept the offer of goddess Aphrodite. اب کیا ہوا, ایفروڈائٹی نے کیا کیا, پیرس چوز ایفروڈائٹی کی آفر کو اس نے چوز کیا. اور وہ کیا تھی, دا موسٹ بیوٹیفل وومن ان دا ورلڈ از ہیلن, دا وائف آف کنگ مینیلس. اب مینیلس کیا ہے, مینیلس جو ہے وہ گریس کا, اسپارٹنس کا بادشاہ ہے. اور پیرس جو ہے وہ جاتا ہے اسپارٹا. ٹھیک ہے,
اور وہاں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے ہیلن سے جو مینلس کی وائف ہے. تو ڈیفینیٹلی اب اسے دعا بھی ملی ہوئی تھی ایفروڈائٹی کی پیرس کو. تو ایفروڈائٹی ہیلپس پیرس سیڈیوس اینڈ کڈنیپ ہیلن. تو ایفروڈائٹی ہیلپ کرتی ہے پیرس کی اسے ورغلانے میں اور اسے ہیلن کو چرانے میں. تو قصہ مختصر ہیلن جو ہے وہ بھاگ کر آ جاتی ہے ٹرائے، اور وہ ہیلن آف گریس کے بجائے اب ہیلن آف ٹرائے بن جاتی ہے. اس کا بڑا خیر مقدم کیا جاتا ہے ٹرائے کے اندر. لیکن اب کیا ہے، اب جب وہ بھاگ کر آئی تھی گریس سے تو اس وقت اس کا خاوند میلنس جو بادشاہ تھا گریس کا وہ گھر نہیں تھا، وہ وار افیئر کے اندر تھا. تو جب وہ واپس آیا تو اسے پتہ چلا تو اس نے کہا یہ تو پوری ریاست کے لیے بدنامی ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ وفادار تھے انہیں بلایا اور ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ تیار کی اور بہت بڑی آرمی کو لے کر وہ ٹرائے پر حملہ آور ہو گیا. تو اس طرح ہیلن آف اسپارٹا واز ناؤ کالڈ ہیلن آف ٹرائے. اسپارٹا سے تو وہ آ گئی تھی اور اب وہ ہیلن آف ٹرائے کے اسپارٹا کے بجائے وہ ہیلن آف ٹرائے بن گئی تھی. شی واز دا فیس دیٹ لانچ 1,000 شپ. ٹھیک ہے جی، یہ اسی کی وجہ سے تھا کہ 1000 جو شپس تھیں اس کو لانچ کیا گیا، ٹرائے کی طرف بھیجا گیا. 1000 کا بیڑا جو ہے وہ ٹرائے پر حملہ آور ہوا. اب جب ٹرائے کی جنگ شروع ہو گئی تھی تو اس وار کو کہا جاتا ہے ٹرائے سے ٹروجن وار، یعنی ٹرائے کی جنگ. اس جنگ کے بارے میں ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ 10 سال تک جاری رہی. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ 10 سال کے اندر بادشاہ مینلس جو تھا اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، جس طرح کہ بادشاہ مینلس کا بھائی ایبمیمنون، اور اس کے علاوہ جو بہادر ترین لوگ تھے انہوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی، جس میں ایجکس ہے، ایمازون ہے، اور میں ڈیفینیٹلی یہاں پر اوڈیسی کا ذکر کرنا چاہوں گا. اوڈیسی جو تھا جس کو گریس لینگویج میں، یہاں پر ایک چیز آپ کو کلیئر کرنی ہے کہ جو گریک لینگویج ہے اس میں تو ٹروجن وار کے اندر جو ہیرو ہے اسے اوڈیسی کہا جاتا ہے، لیکن رومنس اور انگلش میں اسے یولیسز کہا جاتا ہے. تو اس جنگ کے اندر جب مینلس جو ہے وہ 1000 بیڑا لے کر ٹرائے پر حملہ آور ہوا تو اس کے ساتھ بڑے بڑے یدھا تھے، بڑے بڑے نائٹس تھے بہادر قسم کے، جس میں اس کا بھائی تھا، بادشاہ کا بھائی، اور اس کے علاوہ ایجکس جو بہادر ترین تھی اور بڑی جسامت والی خاتون. اس کے علاوہ یولیسز اور اوڈیسی ہیو دا سیم نیم بٹ ان رومن وی کال اٹ Ulysses. In English we call it Ulysses, but in Greece we call him as Odyssey. Odyssey. اور یہ جنگ جو ہے خاص طور پہ جاری رہی 10 سال تک. تو سب سے ڈیفرنٹ اس میں کیا تھا کہ ٹرائے کی دیواریں جو تھیں وہ بہت بلند تھیں، انہیں توڑنا آسان نہیں تھا. تو چھوٹے چھوٹے انکاؤنٹر ہوتے رہے اور جنگ جو ہے وہ جاری رہی 10 سال تک. تو آخر کار بہت سارے ہیرو نے یہاں پر اپنی زندگیاں کھو ڈالی. تو ایک ڈیلفائے کے مندر کے پجاری نے یہ وہاں پر جو ہے یہ پریڈکشن کی کہ جب تک ایکھیلیز جو ہے اس وار کے اندر جنگ نہیں کرتا، حصہ نہیں لیتا، اس وقت تک یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. اب ایکھیلیس جو ہے وہ بھی اسپارٹنس ہے، گریس میں سے ہے. تو ایکھیلیس کی ماں کو جب پتہ چلا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ٹروجن وار کے اندر مارا جائے گا تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹے کو سٹیکس نامی ایک دریا کے اندر جس کے اندر دیوتا نہاتے ہیں وہاں پر جا کر اسے نہلایا. When she come to know about the prophecy and she was worried about her son that he would be killed in war. So Achilles' mother dipped him into the river Styx to make him immortal. تو سٹیکس نامی اس دریا کے اندر اس نے ایکھیلیس کو ایک پاؤں سے پکڑ کر جو ہے اس دریا کے اندر نہلایا
اور باقی جسم اس کا سارا جو ہے وہ دیوتا کا ہو گیا، لیکن جس ایڑی سے اس ماں نے اس کو پکڑ کر سٹیکس دریا کے اندر نہلایا تھا، وہ اس کی ایڑی جو ہے خشک رہ گئی، اور اس پر ایک ایڈیم بھی ہمارے پاس ہے انگلش میں، ایکھیلیز ہیل، یعنی ایکھیلیز ہیل سے مراد یہ نہیں کہ ایکھیلیز کی ایڑی، بلکہ اسے مراد یہ ہے کہ کوئی کمزور نقطہ، کوئی دکھتی رگ جس پر کوئی وار کرے آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو ایکھیلیز جو ہے آخر کار یہاں پر آتا ہے، وہ اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اگر آپ اس کی مووی کو چیک کریں تو اس میں بھی بڑا پیارا ڈائلاگ وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کتنے مزے کی بات ہوتی ہے اگر ایک بادشاہ اپنی جنگ خود لڑتا، دوسرے لوگوں سے نہ لڑواتا۔ تو یہاں پر وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لیتا، لیکن اس کا بڑا قریب کا دوست ہوتا ہے، اس کا بڑا پیارا دوست ہوتا ہے۔ تو جو پیرس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، پیرس کا سوری بھائی ہے، بڑا بھائی، وہ کیا ہے، وہ ایکھیلیس کے اس دوست کو جو ہے ان نوئنگلی مار دیتا ہے۔ His only weakness was the place of his heel where she held him۔ تو یہاں سے یہ وہی بات جو آگے میں بتا چکا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس جنگ کے اندر ایکھیلیس کا قریب کا دوست جو ہے، ایکھیلیس ایگری ٹو الاؤ ہز فرینڈ دیٹ از پیٹروکلس ٹو ویئر ہز آرمر۔ تو اس کے دوست پیٹروکلس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آرمر وغیرہ زرہ وغیرہ پہن لیتا ہے، اور اگلے دن پیٹروکلس واز کلڈ اینڈ اسٹیپڈ آف دی آرمر بائی دا ٹروجن ہیرو ہیکٹر۔ اب ٹروجن جو ہے وہ پیرس کا بڑا بھائی ہے، اس کے ہاتھوں ایکھیلیس کا دوست جو ہے پیٹروکلس وہ مارا جاتا ہے۔ وہ مسٹوک ہم فار ایکھیلیس، جو اسے غلطی سے ایکھیلیس سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو ایکھیلیس جو ہے وہ یہاں پر بہت غصے میں آتا ہے، اور وہ اس کے قلعے کے پاس جا کر اسے بلاتا ہے ہیکٹر کو۔ تو ہیکٹر جب آتا ہے تو ایکھیلیس ہیکٹر کو مار دیتا ہے، اور جیسا کہ ایک اس زمانے کا رواج تھا کہ مرنے کے بعد بڑے یعنی کہ عزت کے ساتھ تدفین ہوا کرتی تھی، اور لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، اسے بہت غصہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی بگھی کے ساتھ اسے باندھ کر گھسیٹتا ہے اور ٹرائے کی دیواروں کے پاس جا کر پھینکتا ہے۔ فائنلی پیرس ایڈڈ بائی اپولو واؤنڈڈ ایکھیلیس ان دا ہیل۔ آخر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر دیوی دیوتا جو ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اس جنگ کے اندر، اور پیرس کی مدد اپولو دیوتا جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ایکھیلیس جو ہے اس کی ایڑی زخمی ہو جاتی ہے، اور اس زخم سے وہ ایک زہریلا تیر جو ہے اس کی ایڑی پر وار کرتا ہے، اور اس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے، اور اس زخم سے ایکھیلیس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب 10 سال کی یہ جنگ ہوئی، 10 سال تک یہ جنگ لڑتے رہے۔ آخر کار انہوں نے کیا کیا؟ The gods are tired of watching men killed each other and decided to help end the war. Athena whispered an idea in the Spartans' hero Odysseus' ear۔ اب کیا ہوا؟ گاڈز بھی جو ہے وہ تنگ آ گئے تھے کہ آئے دن لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو ایتھینا نے کیا کیا، اوڈیسی جس کا نام یولیسس بھی ہے، اس کے کان میں ایک سرگوشی کی، وہ سرگوشی کیا تھی کہ آپ ایک بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا بناؤ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس جنگ کے اندر جو گاڈز اینڈ گاڈیسز ٹیک سائڈس فرام فار ٹرائے کے لیے ایفروڈائٹی آئی تھی، ایرس آئی تھی، اپولو اور آرٹیمس، اور فار گریکس کے لیے ہیرا، ایتھینا اور پسائڈن کہا جاتا ہے سمندر کے دیوتا کو۔ اب ہیرا نے اوڈیسی کے کان میں کیا سرگوشی کی کہ آپ ایک بہت بڑا لکڑی کا جو ہے وہ ایک گھوڑا بناؤ۔ تو وہ کیا کیا، گریس والوں نے، اسپارٹنس نے یہ کیا کہ لکڑی کا ایک بہت بڑا گھوڑا بنا کر انہوں نے جو ہے وہ ٹرائس کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا، اور اپنی شپس جو ہے وہ کچھ بھیج دی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ جو ہے یہ ان کی نا ڈیفیٹ ہو گئی ہے، وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہ ایک طرف چھپ کر یہ گھوڑا ان کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں ٹرائے کے، اور انتظار کرتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو گریس والے ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں، ان کی شپس کو دیکھتے ہیں جاتے ہوئے، لیکن وہ ایک جگہ پر چھپے ہوتے ہیں، کچھ جہازوں کو بھیج دیتے ہیں، اور اس گھوڑے کے خفیہ خانوں کے اندر پہلے سے ہی تیر کمان اور فائٹرز جو ہیں وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو صبح اٹھ کر ٹرائے والے دیکھتے ہیں کہ
آیا کہ ہم اس کو اندر لے جائیں یا نہ لے جائیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دشمن کی چال ہو سکتی ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور وہ کہتے ہیں یہ ہار کی شکل میں یہاں پر یہ گفٹ چھوڑ گئے ہیں، تو وہ اس کو اندر لے جاتے ہیں، اسے اندر لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو قصہ مختصر کیا ہوتا ہے کہ اس کے خفیہ خانوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور رات کو جب ٹرائے والے خوشیاں منا کر شراب نوشی کر کے سو جاتے ہیں، تو یہ اس خفیہ خانوں سے نکل کر سب سے پہلے ٹرائے کی مین حویلی جو ہے بڑی، اس کا دروازہ کھولتے ہیں اور باہر انتظار کرتے ہوئے فوج جو ہے وہ ٹرائے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جو گریس والے ہیں وہ اندر گھس کر ہر ایک کو قتل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ٹروجن جو ہیں وہ جو ساری سٹوری میں نے آپ کو تھوڑی بتا دی کہ گریکس والے روانہ ہو جاتے ہیں، وہ صرف دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری ٹرائے کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، اور ٹروجن پہ ان کی وہ ٹرک چل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ اندر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں رات کو، اور پھر وہ اندر جب سو جاتے ہیں تو اس کے بعد رات کی تاریکی میں ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ At night, the men from the inside the horse came out and unlocked the gates to the city. سٹی کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور باہر انتظار کرتی ہوئی فوج جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتی ہے، اور وہ ٹرائے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ The city is invaded by the army. The Trojans are drunk and spent for their night of revelry, unable to fight back. ساروں نے نشہ کیا ہوتا ہے، شراب نوشی میں وہ حملے کا جواب نہیں دے پاتے، اور اسپارٹن جو ہیں وہ پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ایفروڈائٹی سیوز ہیلن فرام دا ڈسٹرکشن۔ ایفروڈائٹی جو ہے وہ محبت اور حسن کی جو دیوی ہے، وہ ہیلن کو اس تباہی سے بچا لیتی ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کنگ مینلس جو ہے ایکسیپٹ ہیلن بیک ہیلن کو، حالانکہ کچھ جو روایتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ کنگ میلنس جو ہے وہ کبھی بھی ہیلن کو دوبارہ نہیں حاصل کر پاتا، وہ پورا ٹرائی جلانے کے بعد بھی جو ہے وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا۔ The warrior can now return home. اوڈیسی لیوز فار ہوم ہز وائف اینڈ سن۔ اوڈیسے یا یولیسس بھی یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی کہانی ٹروجن وار کی۔ یہاں سے جب یہ لوگ کنگ میلنس کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں گریس کی طرف، تو اب کیا ہے، ان اسپارٹنز نے یا اسپارٹیکا کے رہنے والوں نے بہت گھناونے ظلم بھی کیے تھے۔ انہوں نے نہ صرف جنگیں لڑی بلکہ مورتیوں کو اکھنڈت کیا، اور مندروں کو انہوں نے توڑا، اور ڈیلفائز جو تھے پنڈت وغیرہ ان سب کو قتل کر دیا۔ تو جب یہ سمندر کے اندر گئے تو سمندر پوسائیڈن دیوتا جو تھا وہ غصے میں آیا اور ان سب کو ایک طوفان کے اندر ڈبو دیا۔ تو وہاں سوائے اوڈیسیز اور اس کے ساتھی جو ہیں، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ تو اوڈیسی یا یولیسس، اوڈیسی گریک میں کہا جاتا ہے، یولیسس یہ رومن اور انگلش میں کہا جاتا ہے۔ سوائے ان کے باقی سارے مارے جاتے ہیں۔ تو اوڈیسی جو ہے یہاں سے تیرتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچتا ہے، اور اس جزیرے کا نام ہوتا ہے لوٹس ایٹرز۔ تو یہاں پر یہ لوٹس کھا کر اپنی جو ہے وہ ماضی کی یادیں کھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر بڑے بڑے دیوتا ہوتے ہیں، بڑے بڑے جائنٹس ہوتے ہیں جن کی ایک آنکھ ہوتی ہے، اور وہ ان کا مقصد ہوتا ہے صرف اپنے کھانے کی حفاظت کرنا۔ تو وہ انہیں اٹھا کر غاروں کے اندر بند کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ قید رہتے ہیں۔ تو 10 سال جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح انہیں اور لگ جاتے ہیں۔ آخر کار اوڈیسی یا یولیسس جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ملک ایتھاکا پہنچ جاتا ہے۔ تو ایتھاکا جب وہ پہنچتا ہے تو اس کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، اور اب وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ کنگ میلنس جو اور اس کے ساتھی ہیں وہ سارے مر چکے ہوتے ہیں۔ تو واپس آتے ہی یہاں ایتھاکا کے لوگ اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔
تو اس کے بعد کی کہانی جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، کہ جو ایڈونچرز آف اوڈیسی یا ایڈونچرز آف یولیسز ہیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور اسی سے آگے ہماری پوئم بھی ہے بی ایس کی، جو کہ یولیسز کے نام سے ہے۔ اس کو وکٹورین رائٹر ایلفرڈ لارڈ ٹینیسن نے لکھا ہے، جس کے اندر جو یولیسز ہے یا اوڈیسی ہے، یہ جب واپس آتا ہے ایتھاکا تو اس کی روح جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتی، اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح ایک بوڑھا بادشاہ بن کر اپنی بوڑھی بیوی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر اپنے ایسے جانوروں جیسے لوگوں کے لیے احکامات جاری کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے ان ایڈونچرز پہ واپس چلا جاؤں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ کیئرفلی۔ اللہ حافظ۔